अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। बेअदब गुस्ताख फ़िरके को बता दे ए हसन, बेअदब गुस्ताख फ़िरके को बता दे ए हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। सर शहीदाने वफ़ा के हैं नेज़ों पर बुलंद, सर शहीदाने वफ़ा के हैं नेज़ों पर बुलंद, खुदा ने और ऊंची की क़द्र शान अहले बैत। ज़ख्म खाने को तो आबे तेग पीने को दिया, ज़ख्म खाने को तो आबे तेग पीने को दिया, खूब दावत की बुलाकर ए दुश्मनाने अहले बैत। ख़ातिन व हज़रात, हम ज़िक्र शुहदाए करबला बयान करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। तो अपनी पिछली नशिस्त में हमने बयान किया था कि किस तरह इमाम मुस्लिम बिन अक़ील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शहज़ादगान को शहीद करने पर हारिस को इब्न ज़ियाद ने कत्ल किया और बजाय इसके कि उसे कुछ इनाम मिलता, वो अपनी जान से हाथ धो बैठा। तो नाज़रीन मोहतरम, इस वाक़या के बारे में यानी इमाम मुस्लिम इब्न अक़ील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शहज़ादगान की शहादत का जो वाक़या है, इसके बारे में कुछ लोग कहते हैं कि ये वाक़या जो है ये मोतबर नहीं है। तारीख़ के हवाले से इसके बारे में यूँ कहा जाता है, लेकिन मुल्ला हुसैन काशफ़ी अल-वाइस, जिनकी वफ़ात 910 हिजरी है, उनके बारे में ये भी एक यूँ समझ लें कि ट्रेजेडी है कि शिया लोग उनके बारे में कहते हैं कि वो सुन्नी हैं और सुन्नी लोग जो हैं उनके बारे में कहते हैं कि वो शिया हैं। उन्होंने इस वाक़या को अपनी किताब रोज़ातुश शहादतैन में लिखा है और उन पर सुन्नी होने का इल्ज़ाम इसलिए है कि उन्होंने एक तफसीर की किताब लिखी है, तफसीर हुसैनी, और ये तफसीर हुसैनी जो है ये सुन्नी तर्ज पर लिखी है और इसके अलावा उन्होंने खुलफ़ाए राशिदीन के फ़ज़ाइल भी अपनी किताबों में लिखे हैं। तो लिहाजा इस बिना पर उन्हें सुन्नी समझा जाता है, जबकि उन्होंने फ़ज़ाइल अहले बैत भी बयान किए हैं। लिहाजा वो एक मुतनाज़ा शख्सियत रहीं अपने वक्त में। सुन्नी उन्हें शिया समझते रहे और शिया उन्हें सुन्नी समझते रहे। दोनों ही मसालिक जो हैं उनको समझते थे कि वो मुखालिफ फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी सुन्नी समझते थे वो शिया हैं और शिया समझते थे कि वो सुन्नी हैं। बहरहाल बात यह है नाज़रीन गिरामी के ये जो तारीख़ से मुतल्लिक़ वाक़यात होते हैं, इनके बारे में जरा व तादील होती है और अगर ये वाक़यात रिवायात से न टकराएं तो फिर इन्हें ठीक तसव्वुर किया जाता है। और ये जो वाक़या इमाम मुस्लिम इब्न अक़ील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शहज़ादगान का है, ये वाक़या शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब सिर्रुश शहादतैन में भी लिखा है। इसके अलावा जलालुद्दीन अमजद, मुफ्ती जलालुद्दीन अमजद
رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنی کتاب خطبات محرم میں بھی یہ واقعہ درج کیا ہے۔ اسی طرح علامہ شفیع اوقاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ اپنی کتاب شام کربلا میں لکھا ہے۔ اور اس طرح یہ بڑے بڑے جید علماء اکرام جو ہیں، جو کہ اپنے وقت کے محقق بھی تھے اور محدث بھی تھے اور مجدد بھی تھے، انہوں نے اس واقعہ کو اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے۔ ناظرین محترم، کربلا کے واقعات روایت کرنے والا ایک شخص ابو مخنف لوط ابن یحییٰ، یہ اہل تشیع میں سے تھا، اور ابن کثیر اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تاریخ کے حوالے سے بہت ہی معتبر شخص تھا، بلکہ تاریخ کا حافظ تھا، لیکن حدیث کے معاملے میں یہ غیر معتبر تھا۔ تو ناظرین، بات یہ ہے کہ جو تاریخی واقعات ہوتے ہیں، یہ چونکہ احکام یا شریعت سے متعلق نہیں ہوتے، البتہ ان سے فضائل لیے جاتے ہیں، فضائل کے حوالے سے ان کو کوٹ کیا جاتا ہے، تو لہذا فضائل کے حوالے سے ان واقعات کو لیا جا سکتا ہے اور علماء کرام لیتے ہیں۔ اسی طرح اہل تشیع حضرات میں بھی آگے کچھ گروہ ہوتے ہیں، جیسے کچھ غالی شیعہ ہوتے ہیں، کچھ اہل سنت شیعہ ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر وہ شیعہ حضرات جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لڑے تھے، وہ بھی شیعہ تھے، لیکن وہ سنی شیعہ تھے، سنی عقائد والے تھے۔ البتہ غالی شیعہ جو ہوتے ہیں، ان کی جو روایات ہیں، انہیں علماء حق جو ہیں وہ تسلیم نہیں کرتے، وگرنہ تو بخاری شریف جو احادیث کی بڑی ہی معتبر کتاب ہے، اس میں 36 راوی جو ہیں وہ اہل تشیع ہیں۔ اسی طرح مسلم شریف کی جو کتاب ہے احادیث کی، اس میں 45 راوی جو ہیں وہ اہل تشیع ہیں۔ تو پھر اگر اہل تشیع حضرات جو ہیں ان کی روایات کو نہیں لیا جائے گا، تو پھر بخاری اور مسلم شریف میں تو اتنے سارے اہل تشیع حضرات ہیں۔ اسی لیے کیا خوب شعر لکھا ہے کہ بے عشق نبی پڑھتے ہیں جو لوگ بخاری، بے عشق نبی پڑھتے ہیں جو لوگ بخاری، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی۔ اسی طرح امام حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تقریب التہذیب، اس میں جرح و تعدیل پر ان تمام شیعہ راویوں کے بارے میں تفصیل لکھی ہے۔ لہٰذا قصہ مختصر یہی ہے کہ احکام میں روایت نہیں لی جاتی، البتہ فضائل جو ہیں ان میں روایت لینے میں کوئی حرج نہیں ہے اور علماء کرام لیتے ہیں۔ اور پھر ناظرین، اہل بیت کا ذکر جو ہے یہ تو فرض عین ہے، اور خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی کہہ دیجئے اہل ایمان سے کہ اگر تم میری رسالت کا کچھ اجر دینا چاہتے ہو تو صرف یہ کرو کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو، اور اہل بیت کی محبت جو ہے یہ
ظاہر ہے کہ ایمان میں اضافے کا باعث ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح محدث اعظم پاکستان سردار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر ہم کربلا کے واقعات کی تحقیقات اور گہرائی میں جائیں گے تو پھر تو واقعہ کربلا اتنا سا رہ جائے گا کہ ایک خطیب جو ہے وہ منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھے اور کہے کہ حضرت امام حسین 10 محرم کو کربلا میں آئے اور شہید ہو گئے. بس اس سے زیادہ تو پھر کچھ بات باقی نہ رہے گی. لہٰذا عزیزان من، ہمارے علماء کرام نے بڑی ہی عرق ریزی سے کتابیں لکھیں اور علماء نے سنیوں کو صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت کے لیے مجالس برپا کیں. اور امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے کیا خوب لکھا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول، نجم ہے اور ناؤ ہیں عطرت رسول اللہ کی، نجم ہے اور ناؤ ہیں عطرت رسول اللہ کی. تو ناظرین گرامی، تمام انبیاء اکرام کا مقصد حیات جو ہے وہ اللہ جل شانہ کی توحید کو عام کرنا اور لوگوں کو اللہ تعالی یعنی معبود حقیقی کی طرف بلانا رہا ہے. اور اس سلسلے میں انبیاء کرام نے بہت مصیبتیں بھی اٹھائیں، پریشانیاں بھی اٹھائیں، قربانیاں بھی دیں، لیکن تبلیغ دین کے معاملے میں کسی بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کوئی اجر طلب نہیں کیا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، پارہ 12 سورہ ہود آیت نمبر 51، ترجمہ: اے قوم، میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، میرا اجر جو ہے وہ رب کے پاس ہے. اسی طرح سورہ شعراء پارہ 19، حضرت نوح اور اسی صورت میں حضرت لوط علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام نے بھی یہی جملہ اپنی قوم سے ارشاد فرمایا. اور اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اپنی تبلیغ کا بدلہ قوم سے طلب کرو، اور قوم سے جو طلب کرنے کے لیے ارشاد فرمایا وہ کیا ہے؟ سورہ شورى پارہ 25، فرمایا کہ میں تم سے کوئی اجرت یا محنتانہ نہیں مانگتا، لیکن صرف میرے اہل بیت سے محبت کرو. یعنی ہمارے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی تبلیغ دین کی جو اجرت طلب فرمائی اپنی امت سے، وہ یہ ہے کہ ہم نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اہل بیت سے محبت کریں. اور یہ محبت جو ہے ساری مخلوقات پر واجب ہے. اور مخلوق خدا میں ناظرین گرامی، انسانوں کے سوا کوئی بھی غدار نہیں ہے. مثال کے طور پر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے چاند کی طرف اپنی انگشت مبارک سے اشارہ فرمایا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. سورج کو حکم دیا تو سورج پلٹ آیا. زمین کو ارشاد فرمایا تو زمین نے عکاشہ کے قدموں کو جکڑ لیا.
تو معلوم ہوا کہ یہ تمام مخلوقات جو ہیں یہ سب سنی ہیں، سنی ہیں، تبھی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم مبارک پر کسی قسم کی بحث نہیں کی انہوں نے۔ اگر غیر سنی ہوتے تو کہتے کہ صرف اللہ کی سنیں گے، آپ کی نہیں مانیں گے۔ سورج الٹے پاؤں پلٹ آیا، چاند اشارے سے چاک ہو گیا، تو کیا خوب شعر لکھا امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ نزہۃ المجالس میں حضرت عبد الرحمن الصفوری الشافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ محدث بھی ہیں، عالم بھی ہیں، انہوں نے اپنی اس کتاب میں جو 2 جلدوں پر مشتمل ہے، سیرت پر یہ کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 613 میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہمان نوازی کے لیے خربوزے منگوائے۔ اب ان خربوزوں میں سے کچھ تو میٹھے نکلے اور کچھ پھیکے نکلے، تو آپ نے فرمایا کہ پھلوں پر میری محبت پیش کی گئی، جنہوں نے قبول کیا وہ میٹھے اور جنہوں نے نہ قبول کیا وہ پھیکے رہ گئے۔ تو پتہ چلا کہ پھل جو ہیں ان میں بھی وہ پھل جو میٹھے ہیں وہ سنی ہیں، اور جو پھیکے ہیں وہ غیر سنی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ سنیوں کے ہاں ہر جگہ میٹھا ہی میٹھا ہوتا ہے۔ میلاد کا حلوہ وہ بھی میٹھا، میلاد کی کھیر وہ بھی میٹھی، اور شربت، شیرینی، سب میٹھا ہی میٹھا۔ اور ابن ماجہ باب الفضائل حسن والحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور اس کا حوالہ نمبر ہے 143، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حدیث نمبر 143 ہے کہ جس نے حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث شریف ہے۔ اور پھر فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ جس نے ان سے نفرت کی اور بغض رکھا اس نے مجھ سے نفرت کی اور مجھ سے بغض رکھا۔ اور ناظرین گرامی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بغض کا مطلب خدا سے جنگ ہے، اور خدا سے جنگ کا مطلب جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنانا۔ امام عبد الرزاق اور امام بخاری اور امام احمد بن حنبل، امام نسائی، امام طبرانی، امام طحاوی، امام حاکم، امام بوصیری رحمہم اللہ، سب نے اس حدیث کو لکھا ہے۔ حتیٰ کہ غیر مقلدین کے امام ابن کثیر نے بھی البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث روایت ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی جلیل القدر صحابی ہیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کا دروازہ پکڑے ہوئے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے، اور جو نہیں جانتا وہ اب جان لے میں ابو ذر ہوں،
اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اے لوگو خبردار ہو جاؤ، میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی سی ہے، جو اس میں سوار ہوئے وہ بچ گئے۔ اور کشتی نوح کے بارے میں تو ناظرین آپ جانتے ہی ہیں کہ کشتی نوح میں سوار ہونے والے لوگوں کی تعداد جو تھی وہ 80 تھی، اور جو لوگ اس میں نہ بیٹھے وہ ڈوب گئے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ جس نے میرے اہل بیت کا دامن پکڑا تو وہ نجات دہندہ بن گیا، اور جس نے اہل بیت کا دامن نہ پکڑا وہ خسارے میں ہے۔ تو ناظرین گرامی، قرآن اور احادیث سے ثابت ہوا کہ محبت اہل بیت ہم پر فرض ہے، اور جو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اے حبیب کہہ دیجئے کہ میں تبلیغ کا اجر نہیں چاہتا، بس یہی کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ اب محبت میں کیا ہے، ذکر اہل بیت جو ہے یہ ہوتا رہے گا۔ محبت میں پیغام بھی ہوتا ہے، محبت میں قربانی بھی ہوتی ہے، محبت میں اعتدال بھی ہوتا ہے۔ اور اعتدال سے مراد یہ ہے کہ نہ تو محبوب کا مقام اتنا بڑھاؤ اور نہ ہی محبوب کا مقام جو ہے وہ اس کی واجبی حق سے گھٹاؤ۔ مثال کے طور پر بیوی سے محبت کی ایک حد ہے، اسی طرح اولاد سے محبت کی بھی ایک حد ہے، ماں باپ سے محبت کی بھی ایک حد ہے، اور اولاد کی محبت کا تقابل والدین کی محبت سے ہم نہیں کر سکتے، اسی طرح بہن کی محبت کا تقابل بیوی کی محبت سے نہیں کر سکتے۔ تو ناظرین، اہل بیت کی محبت کی بھی ایک حد ہے۔ کچھ لوگ اس محبت میں گمراہی تک جا پہنچے، اور اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ انہوں نے یا تو اہل بیت کی محبت کو اتنا بڑھا دیا کہ گمراہی کی حد تک جا پہنچے، اور یا پھر اتنا کم کر دیا کہ وہ تفرید کا شکار ہو گئے۔ اب یہ جو اعتدال ہے یہ کتنا ہونا چاہیے؟ ناظرین، نہج البلاغہ ایک کتاب ہے جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے خطبات پر مشتمل ہے، اور حضرت علی نے اس کتاب میں خود اس اعتدال کی حد جو ہے وہ متعین فرما دی۔ لہذا نہج البلاغہ خطبہ نمبر 125 صفحہ نمبر 353 فرمایا، لوگوں، دو گروہ میری وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے۔ پہلا وہ جو مجھ سے حد سے زیادہ محبت کرے گا اور مجھے نبیوں سے بھی افضل قرار دے دے گا۔ اور ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ آج کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو نبیوں سے بھی فضیلت میں، نبیوں سے بھی افضل بیان کرتے ہیں، معاذ اللہ۔ اور دوسرا گروہ وہ فرمایا کہ جو مجھ سے نفرت کی بنا پر میری تحقیر کریں گے اور آپ کے مقام کو آپ کے اصل مقام سے کم تر کر دیں گے۔ تو معاذ اللہ، آج ایسے بھی لوگ ہیں جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی شان اور عظمت کو گھٹاتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم خارجی کہتے ہیں۔ اور
یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر تک کہہ دیا، یہاں تک کہ ان سے جنگ کی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کربلا میں شہید کر دیا۔ تو ناظرین گرامی، فرمایا کہ بڑے گروہ سے ہٹو نہیں، جو ہٹا وہ شیطان کے گروہ میں چلا گیا۔ جو بڑے گروہ سے ہٹا وہ شیطان کے گروہ میں چلا گیا۔ اور سنیوں میں یہ حدیث جو ہے وہ اس طرح سے آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مقام پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا کہ اے علی، تمہاری نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہے۔ عرض کیا کس طرح؟ فرمایا عیسیٰ کے لوگ بھی 3 گروہ میں بٹے تھے، ایک نے انہیں اتنا بڑھایا کہ خدا کا بیٹا بنا دیا معاذ اللہ، اور ایک نے انہیں ان سے اتنی دشمنی کی کہ انہیں معاذ اللہ سولی پر لٹکانا چاہا، اور جنہوں نے محبت کر کے انہیں نبی مانا، اللہ کا بندہ مانا، یہی وہ اعتدال والا گروہ تھا اور یہی وہ کامیاب گروہ تھا۔ تو فرمایا کہ اے علی، تمہارے معاملے میں بھی ایسا ہی ہوگا، تمہیں ایک گروہ تمہارا مقام اتنا بڑھائے گا کہ تمہیں خدا کے درجے تک لے جائے گا، اور ایک گروہ ایسا ہوگا جو تمہیں اتنا گھٹائے گا کہ تمہارے اصل مقام سے بھی نیچے لے جائے گا۔ تو ناظرین محترم، آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ موجود ہیں جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے مقام کو معاذ اللہ اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ بعض اوقات وہ معاذ اللہ حضرت علی کو رب کے مقام تک لے جاتے ہیں، اور ایک وہ گروہ ہے جو آپ کے مقام کو گھٹاتے ہیں۔ اسی طرح ایک عالم ہیں جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان کرتے ہوئے ایک دلیل اس طرح سے دی کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب قید میں تھے، قیدی بنائے گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں خواب کی تعبیر کا علم عطا فرمایا تھا، تو قید خانے میں 2 قیدی تھے جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنا خواب بیان فرمایا، اور جب انہوں نے اس کی تعبیر کہی تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، ہم نے تو ایسے ہی مذاق میں آپ سے یہ خواب بیان کیا تھا۔ تو فرمایا کہ جو میں نے بتایا ہے اب وہی ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر جھوٹا الزام تھا، اور جو قیدی وہاں سے آزاد ہو کر جا رہا تھا، آپ نے اس سے کہا تھا، ارشاد فرمایا تھا کہ جب تم اپنے رب یعنی بادشاہ کے پاس جاؤ تو میرا ذکر کرنا اور انہیں بتانا کہ یہاں ایک قیدی جو ہے وہ بے گناہ ہے اور وہ بے گناہی کی سزا کاٹ رہا ہے۔ تو یہاں آپ نے اس قیدی سے بادشاہ کے بارے میں لفظ رب ارشاد فرمایا کہ اپنے رب سے کہنا۔ اب یہاں پر رب آپ نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ چونکہ قیدیوں کا کھانا جو ہے وہ بادشاہ کی طرف سے بھیجا جاتا تھا، اور کھانا دینے والے کو یعنی پالنے والا بھی کہا جاتا ہے، تو ان معنوں میں آپ نے مجازی معنوں میں رب کا لفظ استعمال کیا بادشاہ کے لیے۔ لیکن قربان جائیں اس عالم کے جو خود کو عالم کہتا ہے، کہ اس نے کہا کہ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے چند روز بادشاہ کی طرف سے روٹیاں بھیجنے کی وجہ سے اسے رب کہا،
تو میں تو جب سے پیدا ہوا ہوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹکڑے کھا رہا ہوں، تو پھر میں علی کو رب کیوں نہ کہوں؟ لیجئے جناب، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ربوبیت، رب کے مقام تک پہنچا دیا، معاذ اللہ۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام ظاہر اللہ کے نبی ہیں، ٹھیک ہے، یہ واقعہ جو ہے یہ سورہ یوسف میں موجود ہے۔ تو اللہ کے نبی تو معصوم ہوتے ہیں، ہر گناہ سے پاک ہوتے ہیں، ہر خطا سے وہ بری ہیں، تو وہ ایسی خطا تو کر ہی نہیں سکتے کہ کسی کو رب کہیں۔ تو انہوں نے وہاں مجازی طور پر ایسا ارشاد فرمایا۔ دوسری دلیل یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے کہا کہ جو عزیز مصر ہے وہ میرا رب ہے، وہ میرا رب ہے، اور وہ زلیخا کا شوہر تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ میرا رب ہے تو میں اس کی امانت میں کیسے خیانت کروں؟ تو یہاں بھی وہ جو عالم دین ہیں، جو خود کو عالم کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جب یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کو رب کہا تو میں علی کو کیوں رب نہ کہوں؟ اور تیسری دلیل یہ دی کہ سورہ دہر میں پارہ 29 آیت نمبر 21 کے تحت اللہ فرماتا ہے کہ تمہارا رب جنتیوں کو پاکیزہ شراب دے گا۔ اور ایک اور عالم دین ہیں، انہوں نے بھی اپنے ایک تقریر میں یوں بیان کیا کہ جناب اللہ تعالیٰ جب جنت کی شراب پلائے گا تو اس کا نشہ ہوگا، تو اس طرح کا مطلب انداز۔ تو بات یہ ہے ناظرین محترم کہ جنت کی شراب جو ہے اس کا اور دنیا کی شراب کا آپس میں کوئی تقابل نہیں ہے۔ جنت کی شراب جو ہے وہ شراب طہور ہے، وہ پاکیزہ شراب ہے، وہ اس طرح کی شراب نہیں ہے جو معاذ اللہ دنیا والی، یہ جو دنیا کی جو شراب ہے جس سے نشہ آتا ہے اور انسان اپنے ہوش و حواس کو بیٹھتا ہے، ایسی نہیں ہے۔ وہ شراب تو اللہ جل شانہ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنتی شراب پاکیزہ اور مشک والی ہوگی، اور پھر فرمایا کہ جنت کی شراب طہور ایسی شراب ہے کہ اس کا جب ایک گھونٹ جنتی لے گا تو اس کو پچھلے گھونٹ کی نسبت 70 گنا زیادہ لطف آئے گا، اور پھر دوسرا گھونٹ جب لے گا تو اس کو پہلے گھونٹ کی نسبت اس کا 70 گنا زیادہ لطف آئے گا، اور جب تیسرا گھونٹ لے گا تو وہ دوسرے گھونٹ کی نسبت 70 گنا زیادہ لطف آئے گا، اور اس طرح جو ہے یہ آگے چلتا رہے گا معاملہ، اور ہر گھونٹ جو ہے وہ پچھلے گھونٹ سے 70 گنا زیادہ پر لطف ہوگا، یہاں تک کہ جنتی سیر ہو جائے گا، اور وہ شراب جو ہے اس کا لطف جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو یہ نشے والی شراب تھوڑی ہوگی، ٹھیک ہے، نشے والی شراب تو نہیں ہوگی۔ لیکن اب وہ عالم جو ہیں جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے مقام کو معاذ اللہ کے مقام تک لے جاتے ہیں، اللہ رب ان کو بیان کرتے ہیں حضرت علی کو، تو وہ کہتے ہیں کہ حوض کوثر پر جب جام پلائے جائیں گے تو وہ جام جو ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقسیم فرمائیں گے، تو پھر میں حضرت علی کو رب کیوں نہ کہوں، معاذ اللہ۔ تو ایسے ہی لوگوں کے بارے میں حضرت علی نے فرمایا تھا کہ لوگ مجھے وہ بنا دیں گے جو میں نہیں ہوں۔ تو ناظرین محترم، یہ اہل تشیع کے ہاں کچھ کتابیں ہیں جو بڑی معتبر سمجھی جاتی ہیں، جن میں پہلی کتاب جو ہے الشافی ما اصول کافی، یہ یعقوب کلینی نے لکھی ہے، حدیث کی کتاب ہے۔ یہ اہل تشیع میں اسی طرح معتبر ہے جیسے ہمارے ہاں بخاری شریف کی کتاب ہے، اور اس میں درج جتنی بھی احادیث ہیں وہ سب کی سب انہوں نے امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہیں۔ اسی طرح
دوسری کتاب ہے ملا یدرالفقیہ، تیسری کتاب ہے الاستفسار، اور چوتھی کتاب ہے تہذیب الاحکام۔ تو یہ کتب جو ہیں اہل تشیع کے ہاں بڑی معتبر سمجھی جاتی ہیں، اور اس میں انہوں نے جو احادیث ہیں وہ حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کی ہیں۔ سب سے پہلی کتاب جو ہے اصول کافی ہی سمجھی جاتی ہے۔ تو ناظرین محترم، ہم اپنی آج کی نشست کا اختتام یہاں تک کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ نشست میں ذکر شہداء کربلا جاری رکھیں گے۔ تو امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی تقریر اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت پائے گی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے، اور دعا کرتے ہیں کہ اگر ہمارے اس بیان میں کوئی کمی کوتاہی یا کوئی کسی طرح کی کمی بیشی ہو گئی ہے تو اللہ جل شانہ اپنے پیارے حبیب آقائے دو جہاں میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ہماری اس کمی کوتاہی کو معاف فرمائے۔ اور ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ ہماری ان ویڈیوز کو پسند کریں گے اور ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں گے، تاکہ ہم آپ کے لیے اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز بناتے رہیں۔ تو آئندہ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ حیات و صحت رہی تو انشاءاللہ آئندہ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ ناظرین، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔